سورہ آل عمران آیت نمبر 14 سے، سورہ آل عمران آیت نمبر 14 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، مزین کر دیا گیا ہے۔ زینہ زینہ معلوم اور مجہول کا صیغہ ہے، زینہ زینہ یہ معلوم کا صیغہ ہے اور زینہ مجہول کا صیغہ ہے۔ ایک ایکٹیو ہے، ایک پیسو ہے۔ زینہ مزین کیا گیا ہے، للناس لوگوں کے لیے، حب الشہوات، شہوات شہوہ کی جمع ہے، شہوات مرغوب، جس کی طرف راغب ہو بندہ، جو چیزیں اپنی طرف رغبت پیدا کریں، جس کی طرف انسان راغب ہو، اس کو مرغوب کہتے ہیں۔ مرغوب اشیاء، جس کو چاہتا ہے انسان، حب الشہوات، ان مرغوب اشیاء کی محبت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے مزین کر رکھی ہے دنیا میں۔ من النساء، عورتوں میں سے ہیں، یعنی ایک اس میں پہلی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو دنیا کی زینت اور دنیا کی زینت کو جو قرار دیا ہے وہ عورتوں کو قرار دیا ہے، النساء والبنین، اور دوسرے بیٹے ہیں، ابن کی جمع بنین، ابنا، بنات، پھر اس کے تابع ہے والقناطیر، اور خزانے، قناطیر المقنطرہ جو کہ جمع شدہ ہوتے ہیں۔ جمع شدہ خزانوں کو انسان بڑا مرغوب کرتا ہے کیونکہ اس نے اس کو محنت سے تیار کیا ہوتا ہے، اکٹھا کیا ہوتا ہے۔ والقناطیر المقنطرہ،
किंतार की जमा कनातीर, अल मुकंतरा जो कि जमा शुदा हैं, मिनज़्ज़हबी वल फ़िद्दा सोने और चांदी की शक्ल में जो हमने जमा कर रखे होते हैं। आज भी सोना और चांदी की अहमियत है। कोई अरसा पहले चांदी की इतनी अहमियत नहीं रही, लेकिन ज़माना कदीम में सोना और चांदी, गोल्ड और सिल्वर दोनों बराबर थे। उनका वज़न इसलिए उन्होंने बराबर रखा हुआ था कि 52.5 तोले चांदी हो तो 7.5 तोले सोना उसके बराबर हो जाता था। लेकिन बाद में चांदी का निसाब जो 52.5 तोले है उसकी कीमत कम रह गई और सोने की कीमत बढ़ गई। लेकिन अब लगता ऐसे है कि वही कदीम ज़माना फिर लौट रहा है कि फिर सोने के बदले में, सोने के मुकाबले में अब चांदी को भी उसकी कीमत बढ़ती जा रही है। वल खैलिल मुसव्वमा और वो घोड़े जो निशान ज़दा हो। मुसव्वमा तस्वीम से है, मुसव्वमा कुरान में भी इसका जिक्र आता है। बार बार कुरान में इन अल्फाज का जिक्र इस आयत के ज़िमन में होता है कि जैसे कि आज़ाब की ख़बरों में मुसव्वमा उनके ऊपर जो ढीले कंकरियाँ डाली गईं तो वो नाम ज़दा थीं, यानी नाम मौसूम, जिसको हम मौसूम कहते हैं कि ये चीज़ मौसूम है। बाइस्म यानी बाइस्म से मुराद नाम, इस्म से मौसूम का लफ्ज़ निकला है कि ये इसका नाम रखा गया है, इसको इसलिए मौसूम कहते हैं। मुसव्वमा जिसका नाम रखा जाए, जिसका निशान रखा जाए, जिसको निशानी के तौर पे उसको बताया जाए। वल खैलिल मुसव्वमा जो निशान ज़दा घोड़े हैं। वो निशान ज़दा घोड़े क्या होते थे उस वक़्त? आज भी ऐसे घोड़े हैं जिन घोड़ों की कीमत बहुत ज़्यादा है। और ज़माने जहलियत में भी इस तरह था कि अल्लाह ताला ने जो घोड़ों की किस्में रखी थीं, उनमें कुछ घोड़े ऐसे थे कि जो बड़े कीमती हुआ करते थे और उनमें वो ख़ास मखसूस निशान वाले होते थे, उनको गुर्रम मुहज्जलीन। इसलिए ऐसे नमाजी को जो 5 वक्त के नमाज के लिए वज़ू करता है तो उसके 5 आदा रोज़ क़यामत क्या होंगे? रोशन होंगे। हाथ, पेशानी और उसके कोनियाँ और उसके घुटने, ऐसे ही ये ऐसे होंगे जैसा कि घोड़ों के ख़ास किस्मों में से मखसूस घोड़े जो कीमती घोड़े होते हैं, उनके घुटने, उनके माथा, उनकी जना पाँव और इस तरह उनकी जो सीना ये सफ़ेद होता था, इसलिए उसको मखसूस किस्म के घोड़ों में शुमार किया गया है। वल खैलिल मुसव्वमा वल अनआम वल हर्स। अनआम नाम की जमा है। एक इनाम है जो नेमत की जमा है और एक अनआम है कुरान में जो नाम की जमा है। नाम कहते हैं, नाम के मानी है जानवर। अनआम उसकी जमा है कि बहुत से जानवर। वल हर्स और खेतियाँ। आज भी अगर गौर किया जाए तो जानवरों की फिर भी कीमत आज बड़ी है, बड़ी कीमती। अगरचे जानवरों के मुकाबले में आज गाड़ियाँ हैं, बड़ी कीमती किस्म की गाड़ियाँ हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को एक दूसरे के साथ आज भी उसका हसीन इम्तिजाज बाकी है। तो ये चीज़ें वो हैं। इनमें पहले नंबर पर औरतें, दूसरे नंबर पर कनातीर, ख़जाने सोने और चांदी के, और फिर सवारियाँ यानी गाड़ियाँ, और या फिर उसके बदले में घोड़े। वल अनआम या फिर मवेशी जो कि हम पालते हैं दूध के लिए, जैसे गाय है, भैंस है, बकरियां हैं, भेड़ें हैं। ये सारी की सारी क्या है? ये इंसान का ज़िंदगी की बका और मरगूब चीज़ें हैं जिससे इंसान को बड़ी मोहब्बत होती है। इसलिए आज के दौर में गाड़ियों से भी लोग को ऐसी मोहब्बत होती है कि वो इंसानों को भी नहीं देखते और उसके ऊपर चढ़ा के चले जाते हैं। यानी उनको गाड़ी अपनी अजीज़ होती है, इंसान की जान अजीज़ नहीं होती। सच कहा अल्लाह ने कि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा। और औरतों की वजह से आज कत्ल व गारत भी है, बनीन की वजह से, बच्चों की वजह से हम एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ जाते हैं। कनातील मुकंतरा और हिर्स से माल और हवस से माल की वजह से हम अंधे हो जाते हैं। वल खैल मुसव्वमा और गाड़ियों और घोड़ों और यानी कि हमारे पास सवारियों की वजह से हम शाहसवार अपने आप को समझ के चलने वाली मखलूक को हम रोन डालते हैं। वल अनआम और हमारे मवेशियों की वजह से हम दूसरों को भूखा छोड़ देते हैं। हमारे पास तो सब कुछ है, हम क्यों किसी के जिम्मेदार हैं। वल हर्स और खेतियों की वजह से हम अपने गले का खुद इंतजाम कर लेते हैं। हमें क्या जरूरत किसी को हम देने की या किसी के साथ हमें अपना माल शेयर करने की और उनके अंदर ज़कात निकालने की, उशर निकालने की वगैरह वगैरह। इस मोहब्बत ने हमें मार रखा है। अगर इस मोहब्बत में तुम हो गए तबाह तो फिर दुनिया भी तबाह और आखिरत भी बर्बाद। ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया।
یہ تو ہے وہ زندگی، یہ تو ہے وہ مال سامان جو اللہ کے ہاں، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دنیا کی متاع بنایا ہے، جو دنیا کا اثاثہ بنایا ہے۔ متاع کے معنی اثاثہ، متاع کے معنی مال، متاع کے معنی فائدہ۔ الدنیا، یہ حیاتی دنیا، زندگی دنیا کے لیے اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا ہے۔ قل انبئکم واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں حسن المآب، یہ بڑا ہی بہترین ٹھکانہ ہے، اور اللہ کے ہاں یہ بہت ہی بہترین ٹھکانہ ہے۔ مآب کے معنی ٹھکانہ، اور عندہ اس کے ہاں، حسن معنی بہت خوبصورت، المآب ٹھکانہ۔ قل انبئکم، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے محبوب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو نہ بتاؤں؟ محبوب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے، کہہ دیجئے اور سنا دیجئے یہ پیغام حق جو کہ میں نے آپ کے اوپر وحی کی صورت میں نازل کیا، یہ پیغام حق میرے بندوں کو پہنچا دیجئے۔ وہ کیا ہے پیغام حق؟ اس پیغام حق کو یاد رکھیے۔ قل انبئکم، کہ کہہ دیجئے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، انبئکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، تمہیں نہ بتاؤں، تمہیں باخبر نہ کروں، تمہیں خبردار نہ کروں، تمہیں متنبع نہ کروں؟ انبع عربی کا لفظ ہے، متنبع بھی اردو کا لفظ ہے، لیکن عربی کے لفظ سے ڈھالا گیا ہے۔ قل انبئکم، کیا میں آپ کو متنبع نہ کروں؟ اب یہ لفظ ترجمہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں کوئی کمال کا ترجمہ نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کے اپنے اساتذہ کے اس ترجمے کو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میں کمال نہیں کر رہا، میرے اساتذہ نے کمال کیا ہے کہ انہوں نے عربی کے لفظوں میں سے اردو کے لفظ عربی کے پیش کر کے بہت سے عربی کے لفظوں کو ہمارے لیے اتنا آسان کر دیا ہے کہ آپ کوئی بھی لفظ اٹھائیں، حب کے اندر محبوب، محبت، شہوات کے اندر شہوت، اور ایسے نساء کے اندر نسوہ، عورتیں، بنین، ابن، یہ سارے لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے انبئکم، اگر مشکل لفظ تھا تو میں نے آپ کو اس کا لفظ بدل کیا دے دیا ہے؟ متنبہ۔ تنبہ، تنبیہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ تنبیہ بھی اس کو کی جاتی ہے جو خاص خبر دی جاتی ہے۔ بخیر، کیا میں تمہیں خیر کی چیزوں کی خبر نہ بتاؤں، خیر کی بات نہ بتاؤں، خیر کی خبر نہ دوں؟ من ذالکم، اللہ اکبر، تمہارے ان چیزوں میں سے، تمہاری کہا اللہ نے بھی، اللہ اکبر، کہ نبی ان کو یوں نہ کہو کہ میری یا ہماری، بلکہ کہا تمہاری دنیا میں سے جو خیر کی چیزیں ہیں، کیا میں ان میں سے تمہیں کوئی خیر کی چیز نہ بتاؤں؟ اللہ اکبر۔ اب کون سی ہیں وہ خیر کی چیزیں؟ للذین اتقوا عند ربہم، ان لوگوں کے لیے، میں دائیں ہاتھ سے پی رہا ہوں لیکن نظر اس میں بایاں ہاتھ نظر آتا ہے، بعض لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے، اس لیے اتقوا مواضع التہم، کہ جہاں تہمت کا خطرہ ہو وہاں اپنے آپ کو واضح کرو۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبی سے باہر آ رہے تھے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ کو، جو کہ آپ سے مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ملنے کے لیے آئی، تو آپ مسجد کے دروازے تک اسے چھوڑنے کے لیے جب آئے تو ایک صحابی کی نظر پڑی، تو آپ نے اس صحابی کو متنبہ کر کے کہا، ٹھہریے، میری بات سنیے، یہ میری زوجہ ہے، میری بیوی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو یہ دل میں خیال ہی نہ گزرے، اگر نبوت اور نبی کے بارے میں کوئی اگر برا خیال بھی گزر جائے تو ایمان سے فارغ کر دیتا ہے۔ اس لیے کہا اتقوا مواضع التہم، کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو مواضع، جو جگہیں جو ہیں، اتقوا مواضع التہم، مواضع التہم، مواضع وضع سے ہے، تواضع جیسے کہتے ہیں، مواضع یعنی جگہیں جو تہمت کی جگہیں ہیں، سینما گھر ہیں، شراب خانے ہیں، بے حیائی کے اڈے ہیں، وہاں پر اپنے آپ کو مت لے جاؤ تاکہ کوئی دیندار بندہ یا صاحب حال بندہ آپ کو دیکھ کر آپ پر شک نہ کرے اور وہ اس گناہ میں بدگمانی کا شکار نہ ہو جائے۔ تو اپنے آپ کو بچاؤ، جہاں کہیں بھی اگر کوئی ایسی بات ہو فوراً واضح کر کے بتایا کرو کہ یہ میں ایسا نہیں ہوں، یہ ایسا ہے۔ اس لیے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ میں دائیں ہاتھ سے پانی پی رہا ہوں، بایاں ہاتھ میرا یہ ہے، دائیں ہاتھ میرا، یمین یہ ہے، یسار یہ ہے، جس کو تم لیفٹ اور رائٹ کہتے ہو، یہ رائٹ ہے، یہ لیفٹ ہے۔ بسم اللہ۔ قل انبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہہ دیجئے محبوب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تم کو خبردار نہ کروں بخیر، ایسی خیر کے ساتھ، من ذالکم، جو تمہاری دنیا میں خیر کی چیزیں ہیں جو ہم نے تمہیں پیش کی ہیں، نساء ہیں، بنین ہیں، قناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث،
یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہاری دنیا کے اندر تمہیں مرغوب ہیں، جو عورتیں ہیں، بدین ہیں، بیٹے ہیں اور قناطیر ہیں، خزانے ہیں، چاندی اور سونے اور چاندی کے، والخیل المسومہ، اور اسی طرح جو گھوڑے ہیں جن کو تم نشان زدہ مخصوص گھوڑے کہتے ہو، اور آج کے دور میں جو آپ فارچونر اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں جو آج اس وقت دنیا میں کیا قیمتی سے قیمتی گاڑیاں جو تم تیار کر چکے ہو، جو اڑ بھی رہی ہیں اور چل بھی رہی ہیں، والانعام والحرث، اور یہ جو چوپائے ہیں، مویشی ہیں، والحرث، اور جو یہ کھیتی کی باتیں، کھیتی کی زمینیں ہیں جن میں سے تم فصلیں اٹھاتے ہو، پھل اٹھاتے ہو، یہ ساری تمہارے لیے بے شک خیر کی چیزیں ہیں تمہاری دنیا کے لیے، مگر یاد رکھو للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہیں، یہ دنیا کا سامان بھی ان کے لیے بہتر ہے، یہ دنیا کی زندگی کے اندر یہ مرغوب چیزیں ان کے لیے بھی بہتر ہیں۔ ہاں، ان لوگوں کے لیے یہ بیغات، ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اللہ سے، عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک وہ زندگی گزارتے ہیں تو حیا والی زندگی گزارتے ہیں، نکاح والی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حبی الی من دنیاکم ثلاث، کہ مجھے تمہاری دنیا کے اندر سے 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں، لیکن یاد رکھیے ان کی قیودات اور شرائط ہیں جن کے تحت تمہیں وہ اللہ کے محبوب بھی کہہ رہے ہیں۔ تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں، الطیب والنساء وقرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اس حدیث کو میں نے پچھلے درس میں بھی پڑھا تھا، جس کے معنی ہے کہ اپنے آپ کو طہارت میں رکھو، پاک رکھو، خوشبودار رکھو، صاف رکھو، حتیٰ کہ عورتوں کو بھی حق ہے اپنے مردوں کے لیے اور مردوں کو بھی حق ہے اپنی عورتوں کے لیے، لیکن غیر مردوں کے سامنے عورتوں کو آ کر اپنی زیب و زینت کا ظاہر کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور اسی طرح غیر مردوں کو غیر محرم عورتوں کے سامنے بن سور کر اور ان کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ملا کر اور باہوں میں بائیں ڈال کر اور ایسی حالت اختیار کر کے جو اللہ اور اس کے رسول کو سخت ترین مبغوض ہے، ایسی حالت میں آنے والے پر اس عورت پر بھی اور اس مرد پر بھی اللہ کی لعنت پڑتی ہے، حتیٰ کہ تمہاری آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ حضور نے فرمایا تمہارے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، تمہارا دل بھی زنا کرتا ہے، تمہارے پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، تمہاری سوچ بھی زنا کرتی ہے جب تم کسی غیر محرم کی طرف شہوت کی نگاہ سے دیکھتے ہو۔ اللہ اکبر۔ قل انبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اگر تم نے اللہ کے ساتھ اگر یہ وعدہ کر لیا کہ ہم تقوی کی زندگی اختیار کریں گے، نظر بد سے بھی بچیں گے، نظر شہوت سے بھی بچیں گے، نظر بغض سے بھی بچیں گے، نظر حسد سے بھی بچیں گے، ایسی حالت میں زندگی گزاریں گے جو متقیوں کی نشانیوں کے ساتھ خاص ہے۔ عند ربهم، جو اللہ کے ہاں، تمہارے رب کے ہاں جو بہترین زندگی ہے وہ یہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے لیے جنات، یہ باغات ہیں جو جن کو ہم نے رکھا ہے، جو آخرت میں بھی تمہارے لیے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، کہ جس کے نیچے چلتی ہوں گی نہریں، خالدین فیہا، جس میں رہو گے تم ہمیشہ، وازواج مطہرہ، اور اس کے اندر عورتیں ہوں گی مطہر، پاک، بے حیا نہیں، بد کردار نہیں، بد اخلاق نہیں، بد گو نہیں، بد چلن نہیں، پردے اور 4 دیواری اور چادر کے تحفظ کرنے والی عورتوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور چادر اور 4 دیواری کے تحفظ کرنے والے مردوں کے لیے بھی یہ بشارت ہے۔ ورضوان من اللہ، اور اللہ کے ہاں یہ اللہ کی خوشنودی ہے جو اس طرح زندگی گزارے کہ ہم انہیں دنیا میں بھی پاکیزہ عورتیں دیتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے پاکیزہ عورتوں کا اہتمام ہوگا، اور ان کی یہ عورتیں ان پاکیزہ عورتوں میں جو حوریں ہوں گی ان کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت اور مزین کر دی جائیں گی۔ جیسے دنیا میں تمہارے لیے ہم نے چادر اور 4 دیواری کو مزین کیا ہے، جنت کے اندر بھی تمہاری چادر کے اندر، تمہاری چادر 4 دیواری کے اندر، جنت کی اس 4 دیواری میں جو تمہیں بہت بڑی جنت، جو ادنا درجے کی جنت ہے، وہ 10 گنا زمین و آسمان کے خلا سے بھی بڑی ہوگی۔ کہا کہ یہ ایسی جنت تمہیں دی جائے گی جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کی جو زندگی گزارنے والے ہیں ان
کے لیے ہوگی. واللہ بصیر بالعباد، یہ ان میں ہمیشہ رہنے والے بھی ہوں گے اور ان کے پاس پاکیزہ اور بیویاں بھی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے ساتھ ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ خوب نگاہ رکھتا ہے اپنے بندوں کی طرف. سمجھ آ گئی؟ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ تاکہ ہم اللہ کی طرف چلنے والے بندے بن جائیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان خاص باتوں کی طرف، جو میں نے ابھی حدیث پیش کی ہے مسند احمد شریف کی، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو دنیا میں، اس کے علاوہ جو حدیث میں نے پچھلے درس میں پیش کی تھی، کہ جس کو دنیا میں 3 چیزیں حاصل ہو جائیں وہ سعادت مند ہے، وہ خوش بخت ہے، وہ بڑا ہی سعادت مند ہے اور خوش بخت ہے اور وہ شاداب زندگی گزارنے والا ہے. ان میں ایک پہلے نمبر پر مرأۃ الصالحہ، کہ اس کو نیک بیوی اللہ نے عطا کی، اور دوسرے نمبر پر اس کے پاس اچھا مکان ہو، گزارے کا مکان ہو، کھلا مکان ہو، اور پھر تیسرے نمبر پر اس کے پاس چلنے کے لیے، سفر کے لیے سواری ہو. اور ایک دوسری حدیث میں چوتھی بات بھی بتائی گئی ہے کہ اسے کسی نہ کسی نیک عالم دین کی صحبت بھی اس کو ملتی ہو. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے خوش بختی کی علامت قرار دیا ہے. یہاں تو یہ بات آپ تک پہنچا دی، اور یہاں عورتوں کی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیوں کیا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مرد و عورت کے ملاپ سے ہی اس دنیا کو زندگی بخشی ہے، اور اس دنیا کی جو بود و باش ہے مرد و عورت سے ہی قائم ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر پہلے کیا ہے. لیکن جب کوئی لوگ اپنی عورتوں کی محبت میں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دور ہو جاتے ہیں، اور عورتوں کے اس محبت کو پھر اللہ تعالیٰ نے فتنہ قرار دیا ہے. پہلے بھی گزر چکا ہے یہ بات، یہ آیت پہلی جس کی تشریح ہو چکی ہے کہ فتنہ قرار دیا گیا ہے. اور یہ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ کے معنی یہ نہیں کہ بلا ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی بربادی ہے، کوئی افتاد ہے اللہ کی. نہیں. فتنہ کی عربی معنی میں نے بتایا تھے پچھلے درس میں کہ جس میں آزمائش ہے. بعض لوگوں کے لیے عورتیں رحمت بن جاتی ہیں اور بعض لوگوں کے لیے عورتیں زحمت بن جاتی ہیں. اس میں قصور کس کا ہوتا ہے؟ اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ جہنم میں لے جانے والی، اللہ اکبر، کس قدر مشکل بات ہے کہ جہنم میں عورت اگر جائے گی تو وہ 3 لوگوں کو بھی ساتھ لے کے جائے گی. ایک اس کے باپ کو، ایک اس کے خامند کو، اور ایک اس کے یعنی جو میاں ہے اس کو. اور اسی طریقے سے جو یعنی وہ اس کی تستس میں ہیں، ایک تو والد ہے، ایک اس کا میاں ہے، اور ایک اس کا بھائی بھی ہے. اللہ اکبر. اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو فتنہ بھی قرار دیا. فتنے سے مراد آزمائش. مال کو بھی فتنہ قرار دیا. مال میں فتنے سے مراد آزمائش، کہ بعض مرتبہ عورتیں تمہارے لیے فتنہ بن جائیں گی، یعنی کہ مصیبت کا باعث بن جائیں گی. قرآن میں بھی کہا ہے. اللہ اکبر. اس کا ایک فلسفہ بڑا واضح ہے، سورۃ نور میں آئے گا، میں اس پر بھی تشریح کروں گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. ہے نا قرآن مجید میں کہ نیک عورتوں کے لیے نیک مرد اور بدبخت عورتوں کے لیے بدبخت عورتوں کے لیے بدبخت مرد. یہاں ایک فلسفہ بھی ہے، ایک نکتہ بھی ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا. چلیں دوبارہ بھی اس کو ریپیٹ کر لینا چاہیے تھا تاکہ ہمیں قرآن کے علوم کے جو اصول ہیں اور اصولی تفسیر قرآن کی ہے وہ بھی ہمیں آنی چاہیے. قرآن میں کہیں مرد کا ذکر پہلے ہے، کہیں عورت کا ذکر پہلے ہے. کسی سزا میں، کسی تکلیف میں، کسی پریشانی میں، کسی گات میں، کسی سزا میں. چوری میں اللہ تعالیٰ نے مرد کا ذکر پہلے کیا ہے. السارقۃ السارق والسارقہ، یا پہلے سارق ہے. مرد چور ہو یا عورتیں چور ہوں، اس لیے کہ عورتیں زیادہ چور نہیں ہوتی، مرد زیادہ چور ہوتی ہیں. عورتوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ پھلانگ کے کسی گھر میں جائیں، اور مرد اس میں طاقت رکھتے ہیں، اس لیے مرد کا ذکر پہلے کیا. قرآن کا یہ اسلوب ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں
جب گھر کی آئلی زندگی کی بات آئی، جب گھریلو زندگی کی بات آئی، جب تربیت کی بات آئی، تو اللہ تعالیٰ نے مرد کا ذکر پہلے نہیں کیا، عورت کا ذکر پہلے کیا ہے۔ تو معلوم ہوا جن کی عورتیں اللہ اکبر نیک طیب ہوتی ہے، ان کی اولاد بھی نیک طیب ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے ایک حدیث پہلے بھی پڑھی تھی کہ اس میں 3 چیزیں جو بتائی گئی تھیں، ان میں ایک خوش بخت آدمی کے لیے یہ بھی تھا کہ اس کی عورت نیک ہو، تو لازم بات ہے دوسرے نمبر پر اس کی اولاد بھی کیا ہوگی؟ نیک ہوگی۔ تو فرما بردار نیک عورت اپنے اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دیتی ہے۔ نمبر 2، یہ تو ہو گئی 2 باتیں۔ تیسری بات پھر وہی حدیث جو میں نے پہلے آپ کو مسند احمد شریف کی پیش کی ہے کہ جس میں ایک نیک عورت المرأۃ الصالحہ، اور پھر اس کے بعد اچھا مکان، اور پھر اس کے بعد تیسری چیز کیا تھی؟ سواری۔ تو بہرحال مختصر تو الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ یہاں عورتیں پہلے ہیں، مرد بعد میں ہیں۔ آئلی زندگی میں، گھریلو زندگی میں اگر عورت نیک ہوگی تو مرد بھی نیک ہو جائے گا۔ ہاں الا قلیل ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں مرد بڑا ہی بدبخت ہوتا ہے لیکن عورت وہ نیک ہوتی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ایک اسلوب بتایا جا رہا ہے کہ عموماً عام طور پر ایسے دیکھا گیا ہے کہ جن کے گھروں میں عورتیں نیک ہوتی ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے گھروں میں، اپنے محلے میں، اپنے ادارے میں، اپنے علاقے میں، یہاں تک کہ ملک بھر میں میں نے ایسے لوگوں کا سروے کیا ہے کہ جس میں اگر ان کے مرد ناپاک بھی تھے، بدطینت بھی تھے، بدخصلت بھی تھے، بد کردار بھی تھے، بد اخلاق بھی تھے، زانی اور شرابی بھی تھے، لیکن بیوی نیک تھی، اس نے تربیت نیک کی اور بچوں کو اس نے نیکی کی طرف راغب کیا، کرتے کرتے اللہ نے اس کے مرد کو بھی نیک کر دیا، اس کے مرد کو بھی اللہ نے نیک کر دیا، یہاں تک کہ اس کے مرد کے خاتمے میں نے دیکھے ان کے میوں کے، ان کے ہسبینڈ کے، ان کے خاندوں کے، کہ وہ ایمان کی حالت میں جا رہے ہوتے ہیں اور مسجد اور مدرسے اور خانقاہوں اور عمرے اور حج میں وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ بات جس کو اللہ نے قرآن میں بتا دیا۔ اب یہاں یہ بات بھی پوری ہو گئی، اب یہاں یہ بات بھی پوری ہو گئی تو اب آگے آئیے، عورتیں آزمائش بھی تو ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ نے ہر عورت کی پیشانی میں بخت رکھا ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کسی بیٹی کو اپنے گھر میں آنے پر تانے مت دیا کرو، تمہیں کیا معلوم کہ وہ تمہارا بخت لے کے آ رہی ہے، وہ اپنا بخت لے کے آ رہی ہے، وہ اپنا رزق لے کے آتی ہے، تمہارے رزق سے کچھ نہیں کھاتی۔ اس لیے بعض لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں کہ اگر بیٹے نہ ہوں اور بیٹیاں ہوں تو وہ کہتے ہیں دیکھو جنت کی نعمتوں میں سے اور دنیا کے اندر خیر میں سے تو بنین ہیں، بنات ہماری بیٹیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں، وہ پھر اپنی بیویوں سے معاملہ برا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سخت ترین آزمائش ہے ان مردوں کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھو عورتیں تمہارے لیے لتسکنوا الیہا، ہم نے انہیں تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، غم و اندوہ اور پریشانی سے دوری کا ذریعہ بنایا ہے۔ وہ عورت یہ جب مرد گھر میں داخل ہو اور اس کی عورت اس کو خوش ملے اور اس کو خوشخبریاں دے تو ایسی عورت خوش بخت ہے، اور وہ عورت بڑی بدبخت ہے جو مرد کے آنے پر اسے تانے دے یا اسے ملامت کرے یا اسے بری خبر دے جس سے اس کے گھر کا نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ عورتوں کو چاہیے اگر تمہارے دل کے ارمان پورے نہیں ہوتے تو کم از کم مرد بہر کی مشقتیں جھیل کر جب گھر آ رہا ہو یا تم سے بات کرنا چاہے تو اس وقت اس کے اوپر کوئی ایسا قصیدہ یا ایسا جملہ نہ کسو کہ جس سے اس کے دماغ کی سوئی ہل جائے، اور جو طلاق کا اختیار اس کے پاس ہے پھر وہ ایسی زبان اختیار کرے کہ جس میں اس کے بس سے بھی بس ہو کر وہ زبان چل پڑے، تو پھر کیا، کس کا نقصان ہے، کس کی تباہی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا جو عورتیں خاموش ہوتی ہیں، جو گھروں میں اپنے مردوں کے سامنے زبان اپنی آنکھوں کو اور اپنی آواز کو پست رکھتی ہیں اور بات پہ نہیں جھگڑتی، لتسکنوا الیہا، ہم اس کے گھر کو سکون اور اطمینان کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ وہ عورتیں مرد کے لیے اور مرد اس کی عورتوں کے لیے سکون میسر کرتے ہیں۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی کوشش کرو۔ اگر کوئی غصہ آ رہا ہے مرد کو تو اس کو چاہیے گھر سے نکل جائے، یہ نہیں کہ اپنی بیوی کو گھر سے باہر نکال دے۔ بڑا ہی ظلم ہے آج کے اس دور پرفتن میں کہ جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو اس لخت جگر کو جو کہ کسی کی امانت تمہارے پاس ہے اسے راتوں کے ٹھنڈ کے اندر بھی گھر سے نکال دیا جاتا ہے، اور صبح کی سخت ترین دوپہر کی گرمی میں بھی گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ ایسے مردوں پر اللہ کی لعنت ہے، جیسے ان عورتوں پہ لعنت ہے جو مردوں کے لیے باعث پریشانی ہوتی ہیں۔
वजाला बैनकुम मवद्दतुम व रहमा, अल्लाह ताला ने औरतें और मर्दों को आपस में मेहरबानी और मोहब्बत के जज्बे के साथ पैदा किया है ताकि ये जोड़ आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजार सके। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम, ये तुम्हारे लिए लिबास हैं और वो तुम उसका लिबास हो। यानी लिबास जैसे इंसान के साथ पेवस्त होता है, इंसान को अपने लिबास की फिक्र होती है, ऐसे मर्द को अपनी औरत की फिक्र होनी चाहिए, औरत को अपने मर्द की फिक्र रहनी चाहिए। तब वो घर पाकदामनी, इफ़्फ़त और फितरी तकाज़ों को जो औरत जिंदा रखती है, फिर उस घर के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें नाजिल होती हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे कुरान मजीद में ये बात इरशाद फरमाई कि देखो अल्लाह ताला ने जब आपके लिए औरतों को अल्लाह ने मरगूब रखा है तो उसमें आम औरतें जो कि गैर महरम हैं उनसे फिर निकाह के हुक्म को अल्लाह ने आपके ऊपर मुकर्रर किया है। ये नहीं कि फिर तुम अपनी औरतों को आज जो जिस तरीके से तुम मर्द व ज़न आपस में ज़िंदगी गुजारने का जो आपने तरीका इख्तियार किया हुआ है और जो मिलाप आपने ज़िंदगी का गुजारने का बनाया हुआ है, जो प्रागंदा ख्यालात के साथ और प्रागंदा माहौल के साथ, जैसे कि आपके खेलों के मैदान में और आपके मुख्तलिफ महादात में जहाँ पर आप मुख्तलिफ किस्म की यानी अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, यहाँ तक कि आप अपने शादी हालों में और इस तरह शादी ब्याहों में और अपने उन इदारों में जहाँ तुम मखलूत तरीके से काम करते हो, इसलिए तो ये आज फसाद पाकिस्तान की घर घर में है। आज ये फसाद हर उस मुल्क में है जिस मुल्क के अंदर मर्द और जन को मुख्तलत कर दिया गया है, इख्तलात कर दिया गया है, को एजुकेशन में, को इन्वेस्टमेंट में, को यानी प्लेइंग में, हर मामले में जहाँ कहीं और मर्द गैर महरम आपस में इकट्ठे होंगे वहाँ अल्लाह का अदाब आएगा, अल्लाह की रहमतें नहीं आएंगी, वहाँ अल्लाह की रहमतें बरसेंगी, वहाँ पर अल्लाह ताला की तरफ से अजाब की बशारतें होंगी, वहाँ पर अल्लाह ताला की तरफ से बशारतें अज़ाब की आएंगी और उसमें अल्लाह ताला तुम्हें दिखाएंगे कि दुनिया क्या। मैं बड़ा ही अफसोस करता हूं कि जब एक बार किसी की कॉल आती है तो उसे चाहिए कि दूसरी बार वो कॉल न करे जब तक कि वो उसको जो खुद रिप्लाई न करे। लेकिन आज हमने एटिकेट्स नहीं सीखे। हम किसी के घर की दस्तक देते हैं तो सुन्नत तरीका ये होता है कि थोड़ी दस्तक देने के बाद थोड़ी देर इत्मीनान करें, फिर उसके बाद फौरी तौर पर दस्तक फ़ौरन मत दें। बहरहाल मुख्तसर तो दरमियान में कॉल आ गई जिसकी वजह से मैं बात करने में, आपको समझाने में पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया। तो मैं अब ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने ये देखा है, मेरा अपना ये सर्वे है कि जिस मुल्क के अंदर आपस में इख्तलात मर्द व जन का नहीं, उस मुल्क के अंदर जिंदगी बड़ी शादाब है, जिसकी मिसाल आपके सामने अफगानिस्तान की है और तालिबान इस्लाम की है, जिन्होंने इस्लाम के इस निज़ाम को बड़े ही खूबसूरत तरीके से मुज़य्यन करके दुनिया के सामने शरीयत के निज़ाम को अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में उन्होंने बग़ैर खौफ व ख़तर, बग़ैर खौफ व डर उन्होंने इस्लाम की इस निज़ाम को हमारे सामने एक मिसाल और आइडियल पेश कर दिया कि आओ इस निज़ाम को अपनाओ, आओ इस निज़ाम को अपनाओ, आओ इस निज़ाम में ढल जाओ। हम तुम्हारे माहौल को, तुम्हारी ज़िंदगियों को, तुम्हारे ख़ानदानों को, तुम्हारी मुआशरत को, तुम्हारी मईशत को हम फिर कैसे आसूदा करते हैं और कैसे हम इसको ज़िंदगी के अंदर तुम्हारे लिए बैसे रहमत करते हैं, आप देख लेंगे। और आप देख रहे हैं कि इस दुनिया में वो लोग बड़े ही खुशहाल हैं जिन्होंने बेहयाई को छोड़कर, अब मखलूत अपनी ज़िंदगी को छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक निकाह को आम किए हैं और जिनाह के दरवाजे बंद कर दिए हैं। इसलिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लोगों औरतें मेरे लिए महबूब हैं और हुब्बी इलैया मिन दुनियाकुम अस्सला अत्तीब वन निसा व कुर्रतु ऐनी फिस्सला। और फिर फरमाया तुम निकाह को आम करो, ये तुम्हारे लिए ज़िंदगियों के अंदर तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे घर वालों के लिए, तुम्हारी बेटियों बेटों के लिए बैसे रहमत हैं। मत इंतजार करो उनकी तालीम के मुकम्मल होने का। जब वो 20 साल को क्रॉस करना शुरू कर दें तो बस अब उनकी जिंदगियां मैच्योर हो गई हैं, वो अब समझदार हो चुकी हैं, वो अब समझदार हो चुके हैं। अब उनके जोड़ गोट ढूंढो और अगर वो मिल जाएं तो मत इंतजार करो कि ये डॉक्टर बन जाए, ये पहले ये कर ले, पहले ये इंजीनियर बन जाए।
بیڑا غرق کر دیا ہے تمہاری ان ڈاکٹرانیوں نے، بیڑا غرق کر دیا ہے تمہاری ان نرسوں نے، بیڑا غرق کر دیا ہے بہر کی ان بچیوں نے کہ جنہوں نے تعلیم کے بہانے اپنی زندگیاں 20-20 سال کے اوپر 35-35 سال تک گزار کر پھر ان گھروں کو جہنم بنا دیا ہے کہ جن کے گھروں کے اندر جا کر وہ باعث مصیبت بن جاتی ہیں، پھر طلاقوں تک نوبت آ جاتی ہے۔ آؤ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن نکاح کو پورا کرو۔ النکاح من سنتی وفی روایت آخر فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو اس سنت نکاح سے انکار کرتا ہے، اپنی تعلیم کو مقدم رکھتا ہے، اپنے معاملات کو مقدم رکھتا ہے، اپنی تجارت کو مقدم رکھتا ہے، یاد رکھیے جب نان نفقہ دینے کی طاقت تمہارے پاس ہو گئی ہے، جب تم ایک بچی کو 2 وقت کا کھانا دے سکتے ہو، یہ جہیز کی لعنت اسلام میں نہیں ہے، یہ کسی قسم کے کسی بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں کہیں بھی اس کا وجود اور ثبوت نہیں ہے۔ آؤ مہر ایک آسان طریقے سے میرے محبوب محمد مصطفیٰ نے 10 درہم کم سے کم رکھ کر جو 5,000 یا 10,000 بنتی ہے، اس حال میں اس عورت کو، اس بچی کو، اس بچے کو ایک ماحول دیتا ہے، ایک آئلی قانون، ایک آئلی نظام دے کر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بیعث رحمت کا ایک نظام تشکیل کرتا ہے۔ آؤ اس نظام میں جڑ جاؤ۔ اور پھر فرمایا من تزوج امرأة فقد استقبل نصف الدین، من تزوج امرأة فقد استقبل نصف الدین فلیجتہد فی نصف الآخر۔ حضور کا یہ ارشاد ہے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق جب نکاح کر لیتا ہے اور وہ شرائط جب پوری ہو جاتی ہیں، وہ نکاح کر لیتا ہے، تو اس نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنے حبیب کی زبان سے تم تک یہ بشارت پہنچا دی ہے کہ جس شخص نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا دین محفوظ کر دیا، فلیجتہد فی نصف الآخر۔ اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آدھے دین کی حفاظت کے لیے آگے تگ و دو کرے، محنت کرے، نماز پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، اخلاق سے رہے، حسن خلق کا معاملہ کرے، پڑوسیوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے ارد گرد، اپنے تجارت، اپنے حقوق العباد جب وہ پورے کرے گا تو پورے دین کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ میرے خیال میں ہمارے زوم کا ٹائم بھی پورا ہو چکا ہے۔ میں کوشش تو کرتا ہوں کہ جو آیات پڑھتا ہوں ان آیات کی تشریح میں پوری کر کے بات ختم کروں، لیکن بات پوری نہیں ہو سکی، اور اسی پر میں بات کو، اپنے درس کو اب پورا کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ابھی بھی اس آیات کی روشنی میں مزید بھی بہت سی تشریح ہے جو کہ میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور آپ کے لیے، میرے لیے اس کا سننا اور اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم انہی عورتوں کے حقوق کے اور پھر بچیوں کی تربیت کے اور پھر اس کے ساتھ ہم آگے زندگی گزارنے کے جو آداب میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہم سب کی آخرت اچھی فرمائے، ہم سب کے معاش کو بہتر بنائے، جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے، اسلام کے، قرآن کے، حبیب کریم محمد مصطفیٰ کے اور تمام اسلامی ممالک کے اوپر جو بیماریاں کرنے والے ہیں ان دشمنوں کو اللہ نیست و نابود فرمائے۔ اللہ ایران کی، عراق کی، اللہ تعالیٰ افغانستان کی، اللہ تعالیٰ بالخصوص پاکستان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی افواج کو اور پاکستان کی اقوام کو اور پاکستان میں رہنے والے تمام باسیوں کو اور پاکستان کے یا اللہ نہتے مسلمانوں کو جو اس وقت یا اللہ مظلوم ہیں کشمیر میں، جہاں کہیں بھی، اے اللہ ان سب کی تو مدد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔